बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, फ़ातिमा इंसानी हूर है। मरवी है कि हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जन्नती फल देखने की ख्वाहिश की तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से 2 सेब लेकर हाजिर हो गए और अर्ज़ की, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदाए रहमान फरमाता है कि एक सेब आप नोश फरमाएं और दूसरा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खिला दें, फिर हक़्क़े ज़ौजियत अदा करें तो मैं तुम दोनों से फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पैदा फरमाऊँगा। चुनाचा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कहने के मुताबिक अमल किया, जब कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमें चाँद के 2 टुकड़े करके दिखाएं, इन दिनों हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हमल ठहर चुका था। जब मुद्दत हमल पूरी हुई तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वलादत हुई तो सारी फ़ज़ा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे के नूर से मुनव्वर हो गई। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जन्नत और इनकी नेमतों का इश्तियाक होता तो सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बोसा ले लेते और इनकी पकीज़ा खुशबू को सूंघते, और जब इनकी पकीज़ा महक सूंघते तो फरमाते, फ़ातिमा इंसानी हूर हैं। जब फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शादी की उम्र को पहुँची तो नेक हसरत जहनों में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ख्याल आया। महाजरीन और इंसार के मुअज़्ज़िज़ीन ने पैगाम निकाह दिया, लेकिन रज़ाए इलाही के साथ मखसूस ज़ात ने इनकार करते हुए फरमाया, मैं खुदाई फ़ैसले का मुंतज़िर हूँ, फ़ातिमा का फ़ैसला अल्लाह के हाथ में है। एक दिन हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे कि सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ज़िक्र खैर चल निकला। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, तमाम मुअज़्ज़िज़ीन ने पैगाम निकाह अर्ज़ किया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार करते हुए यही इरशाद फरमाया कि ये मामला अल्लाह के ज़िम्मे है। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पैगाम निकाह देने का अर्ज़ नहीं किया और ना ही इसका तज़किरा किया है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने गुर्बत के सबब ऐसा किया है। मेरा दिल में ये बात आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मामला शायद इसलिए रोका हुआ है। फिर हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, आप इस बारे में क्या कहते हैं कि हम अली के पास चलें, इनसे शहज़ादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ज़िक्र करें। अगर उन्होंने तंग दस्ती की वजह से इनकार किया तो हम इनकी मदद करेंगे। हज़रत साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ की, ए अबू बकर, अल्लाह आपको इस काम की तौफ़ीक अता फ़रमाए। फिर ये सब मस्जिद नबवी से निकल कर हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तलाश में इनकी मस्जिद में जा पहुँचे, लेकिन इनको वहाँ ना पाया। मालूम करने पर पता चला कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस वक्त किसी इंसार के बाग में उजरत पर ऊँटों के ज़रिए पानी निकालने में मसरूफ़ हैं। तो ये तीनों सहाब इनकी जानब चल दिए। जब हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इन तीनों सहाबियों को देखा तो पूछा, क्या मामला है? हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, ए अली, बात यह है कि क्रैश के मुअज़्ज़िज़ीन ने बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पैगाम निकाह भी दिया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहकर इनकार कर दिया कि ये मामला अल्लाह के ज़िम्मे है, और हम देखते हैं कि आपके अंदर हर अच्छी आदत मौजूद है और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी हैं, तो आपके लिए इसमें क्या रुकावट है कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका मामला आपके लिए रोका हुआ है। हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आंखें अश्कबार हो गईं और अर्ज़ करने लगे, ए अबू बकर, आपने मुझे ऐसे काम पर उबारा है जो रुका हुआ था और मुझे ऐसे काम की तरफ मुतवज्जा किया जिससे मैं गाफिल था। अल्लाह की कसम,
مجھے شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند ہیں اور رشتے کے لیے میرا جیسا کوئی نہیں، لیکن غربت نے مجھے اس سے روکا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی، ایسا نہ کہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک دنیا میں جو کچھ بھی ہے اڑتے غبار کی مانند ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کھولا اور اپنے گھر چل دیے۔ گھر جا کر اونٹ باندھا اور جوتے پہن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف چل دیے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اٹھو اور دروازہ کھولو، یہ وہ ہے جسے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے اور یہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا بھائی ہے اور مجھے ساری مخلوق سے بڑھ کر پیارا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں اس تیزی سے اٹھی کہ چادر بھی الجھنے لگی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے اندر آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، بیٹھو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور زمین کوریدنے لگے، گویا کوئی حاجت عرض کرنے میں حیا کر رہے ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، کوئی کام ہے تو بتاؤ، ہمارے ہاں تمہاری ہر حاجت پوری ہوگی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ جانتے ہیں کہ آپ نے مجھے اپنے چچا اور چچی بنت اسد سے لیا ہے۔ میں اس وقت ایک ناسمجھ بچہ تھا، آپ نے میری رہنمائی فرمائی، مجھے ادب سکھایا، مجھے شائستہ بنایا۔ آپ نے مجھ پر میرے ماں باپ سے بڑھ کر شفقت و احسان فرمایا۔ اللہ نے مجھے آپ کے زیر ہدایت بخشی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا اور آخرت میں آپ میرا وسیلہ اور ذخیرہ ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ میری پشت پناہ اس طرح فرمائے کہ میرا بھی گھر اور بیوی ہو جس میں چین حاصل کروں۔ یہی غرض کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مجھ سے کر دیں گے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو مسکرا کر دیکھا اور فرمایا، اے علی، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جسے تم فاطمہ کا حق مہر ادا کر سکو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری حالت آپ سے پوشیدہ نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک ذرا تلوار اور پانی لانے کے لیے اونٹ کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی تلوار سے تو اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے، لہٰذا اس کے بغیر گزارا نہیں، اور اونٹ سے اپنے گھر والوں کے لیے پانی بھر کر لاؤ گے اور سفر میں بھی اس پر اپنا سامان لا دو گے، لیکن ذرا کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں اور تجھ سے خوش ہوں۔ اے علی، تجھے مبارک ہو، اللہ نے زمین پر فاطمہ سے تمہارا نکاح کرنے سے پہلے آسمان پر تم دونوں کا نکاح کر دیا، اور تیرے آنے سے پہلے آسمانی فرشتہ میرے پاس حاضر ہوا جس کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے کئی چہرے اور پر تھے۔ اس نے آ کر عرض کی کہ پاکیزہ ملن اور پاکیزہ نسل کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت ہو۔ میں نے پوچھا، اے فرشتے، کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ستائل ہوں اور عرش کے ایک پائے پر مقرر ہوں۔ میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں گزارش کی کہ وہ مجھ کو اجازت دیں کہ میں آپ کو بشارت سناؤں، اور جبرائیل علیہ السلام بھی میرے پیچھے پیچھے فضل الہی کی خبر لے کر آپ کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب اس فرشتے نے اپنی بات پوری نہیں کی کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر عرض کی، ایک سفید ریشم کا ٹکڑا میرے ہاتھ پر رکھ دیا جس میں 2 لائنیں تھیں۔ میں نے پوچھا، اے میرے دوست، یہ خط کیسا ہے؟ کس نے لکھا ہے؟ اس نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے دنیا پر نظر رحمت کی
اور اپنی رسالت کے لیے مخلوق میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا اور آپ کے لیے ایک حبیب بھائی، دوست اور وزیر چن کر اس کے ساتھ آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح فرما دیا۔ میں نے پوچھا، جبرائیل ذرا یہ تو بتاؤ یہ میرا حبیب کون ہے؟ اس نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد اور دینی بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ نے ساری جنتوں اور حوروں کو آراستہ پراستہ ہونے، شجر طوبہ کو زیورات سے مزین ہونے اور ملائکہ کو چوتھے آسمان پر بیت المعمور کے پاس جمع ہونے کا حکم دیا، اور رضوان جنت میں اللہ کے حکم سے بیت المعمور کے دروازے پر ممبر کو امت رکھ دیا ہے۔ یہ وہی ممبر ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے تو انہوں نے اس پر خطبہ دیا۔ اللہ کے حکم سے اس ممبر پر راحیل نامی فرشتے نے اللہ کے شایان شان حمد و ثنا کی تو آسمان جوم اٹھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ نے مجھے وحی فرمائی کہ میں اپنے محبوب بندے علی کا نکاح اپنی محبوب بندی اور رسول خدا کی بیٹی سے کر دیا ہے، تم اس عقد نکاح کو کر دو۔ پس میں نے عقد نکاح کر دیا اور اس پر فرشتے کو گواہ بنایا، اور ان کی گواہی اس ریشم کے ٹکڑے میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کر دوں، اس پر سفید کستوری کی مہر لگا کر دروگہ جنت رضوان کے حوالے کر دوں۔ جب اللہ نے ملائکہ کو اس نکاح پر گواہ بنایا تو شجر طوبہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے زیورات بکھیرے۔ جب اس نے زیورات کی بوچھاڑ کی تو ملائکہ اور حوروں نے سب زیورات چن لیے، اور حوریں قیامت تک کے لیے زیورات ایک دوسرے کو تحفے میں دیا کریں گی۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی سے کر دیں، اور مجھے یہ بھی حکم ملا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کو دو ایسے شہزادوں کی بشارت دوں جو انتہائی ستھرے، عمدہ خصائل اور عمدہ فضائل کے حامل ہوں گے، پاکیزہ فطرت اور دونوں جہانوں میں بھلائی والے ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، ابھی فرشتہ بلند نہ ہوا تھا کہ تم نے دروازے پر دستک دے دی، میں تمہارے متعلق حکم الہی نافذ کر رہا ہوں، تم مسجد میں پہنچ جاؤ، میں ابھی آ رہا ہوں، میں لوگوں کی موجودگی میں تمہارا نکاح کر دوں گا اور تمہارے وہ فضائل بیان کروں گا جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں بارگاہ رسالت سے نکلا تو میں بہت خوش تھا۔ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، اے علی، خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ تم اتنی جلدی میں ہو؟ تو میں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نکاح اپنی شہزادی سے کر دیا، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ نے میرا نکاح آسمان میں کیا ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیچھے پیچھے مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، اور وہ دونوں بھی یہ سن کر بہت خوش ہوئے، مسجد کی طرف چل دیے۔ جب مسجد میں سب لوگ جمع ہو گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر اقدس پر جلوہ افروز ہو کر اللہ کی حمد ثنا بیان کی اور ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، ابھی ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور یہ خبر دی کہ اللہ نے بیت المعمور کے پاس ملائکہ کو گواہ بنا کر میری بیٹی فاطمہ الزہرا اور علی کا نکاح کر دیا، اور مجھے بھی حکم دیا ہے کہ میں زمین پر ان کا نکاح کر دوں۔ میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر دیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، کھڑے ہو کر خطبہ نکاح پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کی اور خطبہ پڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی زرع لی اور بازار میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 400 درہم میں فروخت کر دی۔ جب مجھے درہم مل گئے اور ان کو زرع مل گئی تو مجھ سے فرمانے لگے، اے علی، اب میں آپ کو یہ زرع کا اور آپ مجھ سے زیادہ درہم کے حقدار نہیں ہیں۔ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ تو کہنے لگے، پھر یہ ذرا میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے زرع اور درہم لیے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن سلوک کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں
خیر و برکت کی دعا عطا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب مہینہ گزر گیا تو میرے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے اے میرے بھائی، آج تک میں اتنا خوش نہیں ہوں جتنا یہ سن کر خوش ہوں کہ تمہاری شادی بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی۔ اب اگر آپ ان کو اپنے گھر لے آئیں تو ان سے ہمارے دل خوش ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اللہ کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں، لیکن مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرم آتی ہے۔ انہوں نے کہا میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیے۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ملاقات کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو تمام ازواج مطہرات اندر کمرے میں تشریف لے گئیں۔ میں آپ کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی محبت و عزت سے انشاءاللہ آج رات تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے خوشی کی حالت میں اٹھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آراستہ ہونے کا حکم دیا۔